अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? खुश है? कानूनी टीवी चैनल के दोस्तों को मुनसिफ अवान एडवोकेट का लाहौर से सलाम। आज हमारे 40,000 सब्सक्राइबर और 50 लाख व्यूज़ जो है वो मुकम्मल होने पर मैं आप दोस्तों को भी जो चैनल के साथ जुड़े हुए हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। और आप बड़े अच्छे कमेंट्स करते हैं, तबसरे करते हैं, सुनते हैं, तो ये चैनल जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। इंशाल्लाह हम 8 जनवरी को इसकी सालगिरह मनाएंगे और उसी दिन मेरी भी सालगिरह है और कानूनी टीवी चैनल की भी सालगिरह होगी, तो दोनों हम सारे मिल के इकट्ठे मनाएंगे। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा तबसरा करना चाह रहा हूँ राना सनाउल्लाह की जो कल ज़मानत हुई है। दोस्तों, मैं ख़ुद एक जो है ना ज़्यादा क्रिमिनल साइड पे केसेस वगैरह करता हूँ और मेरे पास 302 के केसेस हैं, मेरे पास ये मंशियात के, नारकोटिक्स वगैरह के, ये बहुत सारे केसेस मैंने डील किए हैं। इसमें बेसिक कानून ये है कि अगर 1 किलो से ऊपर हीरोइन या चरस किसी मुलज़िम से बरामद होती है तो फिर उसकी जो सज़ा होती है वो सज़ाए मौत होती है। ठीक है। और जब सज़ाए मौत हो जाती है उसे हम कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट, तो उस जुर्म में फिर ज़मानत जो तकरीबन नामुमकिन होती है, तकरीबन कोई बहुत ज़्यादा खला नज़र आए तो फिर इस तरह होता है, वरना 1 किलो से ऊपर हो जाए तो उसकी ज़मानत जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल तक जो है 99% जो है वो रिजेक्ट होती जाती है और फिर ट्रायल होता है, फिर ट्रायल में सज़ा होती है या बरी होता है, जो भी होता है। अब राना सनाउल्लाह के केस के हवाले से मैं थोड़ी सी आपको बात रीज़न के साथ बताना चाह रहा हूँ। वो ये है कि जब राना सनाउल्लाह के ऊपर FIR काटी गई तो ये बताया गया कि उनके ऊपर 22 किलोग्राम हीरोइन है। बाद में उन्होंने कहा नहीं जी 21 किलोग्राम हीरोइन है, और बाद में तीसरा वर्शन एक आया और उन्होंने कहा नहीं जी 15 किलोग्राम, 15 किलो जो है ना हीरोइन उनके पास है, 15 किलोग्राम। अब दोस्तों 15 किलो हीरोइन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, 15 किलो चरस भी बहुत ज़्यादा है, और इसकी सज़ा मैंने बताया कि 1 किलो से ऊपर हो तो वो फिर 9C सेक्शन लगता है, 9C, और उसकी सज़ाए मौत है। और वो कई लोग जो है ना सज़ाए मौत चढ़ चुके हैं और वो जेलों में सड़ रहे हैं, किसी की ज़मानत नहीं होती। अब राना सनाउल्लाह तकरीबन 6 महीने से जेल में है, और आज शहरयार अफरीदी की वीडियो के हवाले से भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। तो पहले मैं ये बताऊँ कि 6 महीने से अब तक उन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर फ़र्द जुर्म भी नहीं आयद की, जबकि ये जो केस है, राना सनाउल्लाह का केस है या नारकोटिक्स के केस हैं, इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनी हुई हैं और ये समरी ट्रायल में आते हैं। 2 महीने में, 3 महीने में ट्रायल कंक्लूड होकर सज़ा हो जाती है। तो इसमें चूँकि पहले हुकूमत के इमा पे डिले होता रहा है और वो जज बदलती रही है, एक बदला दूसरा बदला, जज वो हुकूमत खुद बदलती रही है। ठीक है, पहले मसूद अरशद साहब जज वहाँ पे 2.5 साल से थे, इनके ऊपर उनको यकीन नहीं था, अपनी मर्ज़ी का वो जज लाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वो उनके जो है ना वो काम नहीं हुआ, तो फिर उन्होंने जज बदला है। और जज बदलने के बाद फिर उस जज के पास बेल लगाई गई तो वो खारिज हो गई, और हाई कोर्ट के पास बेल हुई तो हाई कोर्ट ने कल 24 दिसंबर को राना सनाउल्लाह साहब की 10-10 लाख के 2 मुचलके के एवज़ जो है वो ज़मानत ले ली है। अब दोस्तों मैंने वो FIR भी पढ़ी है और मैं इसके साथ बड़ा लिंक्ड हूँ। इंतहाई कमज़ोर केस है, यकीन करो इंतहाई कमज़ोर केस है। अब बकौल उनके कि वो फैसलाबाद से जब राना सनाउल्लाह साहब चले तो उन्होंने ब्रीफ केस में एक हीरोइन वहाँ रखी और उनके पीछे पीछे वो चलते रहे, नारकोटिक्स वाले, एंटी नारकोटिक्स वाले जो है ना पीछे पीछे चलते रहे। जब वो लाहौर टोल प्लाजा के पास पहुँचे तो वहाँ पे गाड़ी में तलाशी ली गई और वहाँ राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया गया।
یہ ساری چیزیں بڑی مزہ کا خیز ہیں۔ دیکھیں رانا ثناءاللہ راستے میں کہیں بھی ادھر ادھر چلے جاتے، ان کو تو نہیں نا پتا کہ رانا ثناءاللہ کدھر جا رہا تھا، تو یہ اسی وقت وہاں پہ گرفتار ہونے چاہیے تھے جب وہ گاڑی میں نارکوٹکس رکھ رہے تھے، اور بقول ان کے نارکوٹکس والوں کے کہ وہ ان کی مخبری کر رہے تھے، اور مخبری میں تو اسی وقت پکڑے جاتے۔ تو اب دوستو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں جو ہے نا، یہ جو ویڈیو کی بات ہوئی ہے، یہ ویڈیو پہلے دن سے ہی شہریار افریدی ویڈیو کا بڑا شور مچاتا رہا ہے، اور بڑے دھڑلے سے مچاتا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے صرف ایسے سرسری سی بات کی ہے، اسمبلی میں اس نے بات کی ہے، پھر اس نے ایک دفعہ اور ٹی وی پہ بات کی، پھر دوسری دفعہ اسمبلی میں بات کی، پھر ایک دفعہ اور جگہ جلسے میں بات کی، اور اس نے کہا جی میں نے یہ عمران خان کو بھی ویڈیو دکھائی ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی بڑے مزہ کا خیز بات ہے، پتہ ہے آپ کو کہ جو پراسیکیوشن کا کیس ہوتا ہے نا، وہ کو یہ نہیں کہ پوری فائل لے کے تو پراسیکیوشن وزیر اعلیٰ کے پاس جا رہی ہے، وزیر اعظم کے پاس جا رہی ہے، اس کو ثبوت دکھا رہی ہے۔ یہ سرکاری فائلیں ہوتی ہیں جو سرکار کے عدالت کے پاس ہی پڑی ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں کہ وہ سارا گھومتی رہی ہیں عمران خان کے۔ اصل میں یہ چونکہ عمران خان خود اس میں انٹرسٹڈ تھے، اور شہریار افریدی اس میں انٹرسٹڈ تھے، جنرل عارف صاحب اور 2 میجر تھے اس میں، وہ انٹرسٹڈ تھے رانا ثناءاللہ کو پھنسانے میں، کہ رانا ثناءاللہ بہت زیادہ بول رہے تھے ان کے خلاف، تو عمران خان نے کہا جی کہ ان کو ہر صورت پھنسانا ہے، تو انہوں نے وہ کچے طریقے سے ہاتھ ڈالا، جس کی وجہ سے 15 کلو والے انسان کی ضمانت جو ہے وہ پہلی دفعہ ہائی کورٹ میں within 6 month ہو گئی ہے۔ یہ پہلا کیس ہے، کیس انتہائی کمزور ہے، اور اس میں دیکھنا کہ رانا ثناءاللہ بری بھی ہو جائیں گے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بری بھی ہو جائیں گے۔ اچھا، آج فوٹیج کے حساب سے جو انہوں نے بات کی ہے نا، اس نے شہریار افریدی کی بار بار ٹی وی پہ چلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں نے فوٹیج کی بات ہی نہیں کی، میں نے ویڈیو کی بات ہی نہیں کی، ویڈیو اور ہے فوٹیج اور ہے، حالانکہ یہ ایک ہی چیز ہے بھائی، ویڈیو اور فوٹیج ایک ہی چیز ہے نا، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ تو کوئی فوٹیج ویڈیو نہیں تھی، کیونکہ سارا یہ پلانٹیشن کی گئی تھی، کوئی رانا ثناءاللہ سے چرس برآمد نہیں ہوئی، کوئی ہیروئن برآمد نہیں ہوئی، کوئی منشیات برآمد نہیں ہوئی، وہ تو انڈر عطاب تھے، پہلے ہی حکومت ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی، تو ان دنوں میں تو کوئی پاگل آدمی بھی جو ہے نا یہ اس طرح کا کام نہ کرے جس طرح کہ ان کے اوپر ڈالا گیا ہے۔ حکومت ان کے پیچھے ہے، ایجنسیاں ان کے پیچھے ہیں، تو کوئی پاگل ہے کہ اپنی گاڑی میں خود اس میں بیٹھ کے، بجائے یہ کہ کسی ڈرائیور کو یا کسی اور گاڑی میں جائے، تو خود اس میں بیٹھا ہے اور اپنی گود میں لے کے ہیروئن پھر رہا ہے، یہ ممکن ہے؟ تو یہ دوستو بالکل جھوٹا کیس ہے، اور اس کیس کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے نا وہ منسٹر ان کے سامنے نہیں آ رہے اور ان کو تحفظ نہیں دے رہے، اور 2 توہین عدالت ہوئی ہیں، اس میں 2 توہین عدالت ہوئی ہیں، جس کا ہائی کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں۔ وہ 2 کون سی ہیں؟ کل فردوس عاشق اعوان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے میڈیا پہ یہ بتایا کہ لاہور ہائی کورٹ میں انوکھی مثال سیٹ ہو گئی ہے ضمانت لینے کی، انوکھی مثال۔ یہ نہیں ہوتا، انوکھی مثال انہوں نے سیٹ کی ہے اور یہ ضمانت لی ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس کی توہین کی ہے عدالت کی۔ کوئی انوکھی مثال نہیں ہے، جب کیس ہی نہیں ہے تو انوکھی مثال تو ہونی ہے۔ تو یہ انہوں نے ہائی کورٹ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اور دوسرا شہریار افریدی جو آج کہہ رہا تھا ویڈیو 3 دفعہ انہوں نے کہا، آپ ویڈیو کہتے ہیں، میں نے کب کہا ہے ویڈیو، کب کہا ہے میں نے ویڈیو؟ وہ سارے چینل اس کی ویڈیو چلا رہے ہیں، تو اس نے یہ ایک لفظ بولا ہے، توہین عدالت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جی ضمانتوں کا موسم چلا ہوا ہے اس لیے ضمانت ہو گئی ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے، اس کا بھی نوٹس ہونا چاہیے کہ وہ میرٹ پہ ضمانت ہوئی ہے، کوئی ضمانتوں کا موسم نہیں چلا ہوا، اور یہ کوئی انوکھی مثال نہیں ہے، بلکہ میں یہ یہاں مطالبہ کرتا ہوں قانونی ٹی وی چینل کے حساب سے کہ انہوں نے فردوس عاشق اعوان نے اور شہریار افریدی نے شروع میں جب ثناءاللہ صاحب گرفتار ہوئے، میڈیا کے ذریعے عدالتوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے، ہمارے پاس سارے ثبوت موجود ہیں، اللہ کو جان دینی ہے،
اور یہ اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے آپ یہ لفظ سے میرا مذاق اڑا رہے ہیں. بھائی جب تم بار بار قسمیں کھا رہے ہو، آپ نے اسی ایک ثناء اللہ والے کیس میں 6 دفعہ قسم کھائی ہے کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ نے یہ باتیں کی ہیں. تو ایک حدیث ہے کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر بات میں قسم اٹھائے. یہ ایک حدیث ہے، آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ثبوت ہے کہ ہر بات پہ وہ قسم اٹھاتا ہے. تو جناب علی ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ کیس جو ختم ہوتا ہے، اگر اس کی کویشمنٹ، میں کہتا ہوں اس کی رانا ثناء اللہ کو اس ایف آئی آر کی کویشمنٹ دائر کرنی چاہیے. کویشمنٹ وہ ہوتی ہے جو ٹرائل سے پہلے آپ کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں کہ یہ جھوٹا کیس ہے، ایف آئی آر کو ختم کیا جائے، ڈیلیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے. اسے کہتے ہیں کویشمنٹ، ریٹ پٹیشن فار کویشمنٹ. یہ کویشمنٹ ایف آئی آر ختم کرنے کی کیس کریں. یہ میں مشورہ دے رہا ہوں ان کو، ان کے وکلاء کو مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کی کویشمنٹ کی جائے، ریٹ پٹیشن کی جائے کہ ایف آئی آر یہاں پہ ختم کی جائے. یہ جھوٹی ایف آئی آر ہے، ثابت ہو گیا ہے. اور دوسرا یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ان دونوں کے خلاف توہین عدالت کا کیس چلے. اور تیسرا یہ میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ جھوٹی ایف آئی آر کاٹنے پر جنرل کے ایم عارف جو اس کے اے این ایف کے سربراہ ہیں وہ، اور شہریار افریدی وہ، ان دونوں کے اوپر جو ہے نا 182 کی کارروائی ہو. 182 ہوتی ہے کہ جب کیس جھوٹا ہو تو مدعی کے اوپر جو ہے نا ایف آئی آر ہوتی ہے. تو مدعی کے اوپر بھی ہو اور ان کے اوپر بھی ہو جنہوں نے قوم کو گمراہ کیا ہے. تو حق سچ سامنے آ گیا ہے اور ان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہر بات پہ قسم اٹھا رہے ہیں. تھینک یو دوستو، اللہ حافظ، خدا حافظ.